बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अकाल सागर नावल एपिसोड नंबर 7। उन्होंने आहिस्ता से निर्मला के कान में कुछ कहा और उठ खड़े हुए। उन्हें रुखसत करने के लिए हम सब भी ताजीमन खड़े हो गए। जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर मुझे नफरत से घूरा और फिर सीढ़ियां तय करके ऊपर चले गए। मैंने महसूस किया कि बाप के जाते ही निर्मला में अचानक तब्दीली आई थी। उसका मूड खुशगवार हो गया था और चेहरे पर शुगुफ्तगी आ गई थी। शायद वो अपने बाप से डरती थी। साजंदे अपने साजों को संभाल कर तैयार हुए। रकासाएं लहराती हुई खड़ी हो गई। निर्मला देवी, मैंने फिर उसे मुखातिब किया, मैं सुबह सवेरे ही वापस जाना चाहता हूँ। ऐसे भी क्या जल्दी है अख्तर? निर्मला ने बड़े प्यार से जवाब दिया। और फिर सुबह होने में अभी देर है। जी, दरअसल मुझे आज ही वापस पहुंचना था। चंद्रा का इंतजार हो रहा होगा। शेखर अब ठीक है, बुखार उतर गया है। जी, मैंने हैरान होकर पूछा। मैंने उसे शेखर की बीमारी के बारे में कुछ बताया नहीं था, लेकिन इत्मीनान से बैठो, मुझे सब मालूम है और परेशानी की कोई बात नहीं। क्या भैया बीमार हैं? चंद्रा ने परेशान लहजे में पूछा। नहीं। निर्मला का लहजा अचानक दुरुस्त हुआ। अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको कैसे मालूम? मैंने हैरान होकर पूछा। निर्मला ने मुझे मलामत आमेज नजरों से घूरा। बातें फिर कर लेंगे, अभी तो राग और रंग से मजा ले लो। उसने अचानक मुस्कुरा कर कहा, तुम चंद्रा के लिए जितने बेताब हो उसका मुझे एहसास है, लेकिन तुम जानते हो ये मोहब्बत कितनी महंगी पड़ेगी। मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख हुआ। चंद्रा खौफजदा निगाहों से उसे घूरने लगे। लेकिन निर्मला देवी, मैं अब चुप्पी रहो अख्तर। निर्मला ने बड़ी लगावट से मुझे अपने करीब घसीटा। मोहब्बत कभी छीती नहीं, ये कमबख्त आंखों से बोलती है। उसने एक ठंडी सांस लेकर कहा, कहीं दिल पर किसे एहतियार है? रक्कासाओं के घुंघरू बजे, तबले पर थाप पड़ी और रक्स शुरू हुआ। और फिर फिजा में एक ऐसा मधर और सहर अंगेज नगमा उभरा कि रूह की गहराइयों में उतरता चला गया। मैंने सख्ते के आलम में दोनों खूबरू रक्कासाओं को अपनी जानिब बढ़ते देखा। वो हमारे करीब आकर रक्स करने लगी। मुझे नगमे के बोल याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि इनमें शहद की मिठास और जादू की असर अंगेजी थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे सारी कायनात गुनगुना रही हो, जैसे हर चीज रक्सा हो, जैसे होशो खास पर खुमार सा छा गया हो। निर्मला मुझसे और करीब आई। उसने चांदी का एक जाम मेरे लबू से लगाया। उसकी बड़ी बड़ी स्याह मुस्कुराती हुई आंखें मुझे घूर रही थी और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो इन गहराइयों में डूबता जा रहा हूँ। दोनों हसीन रकासाएं अचानक रक्स करते करते मेरे करीब आकर बैठ गई और फिर उन्होंने पैर फैलाकर अपने जिस्म को कमान की तरह खम किया और मेरी सिम देखकर एक नया नगमा शुरू किया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे हर तरफ मोहब्बत की शम्में रोशन हो गई हों। नरम नरम शबनम की तरह ठंडी रोशनी फिजा में बिखर गई। रकासाओं ने अपने हाथ फिजा में लहराए और फिर उनके हाथ बलोरी जाम लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरे लबू की तरफ बढ़ने लगे। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरा अपना वजूद इस सहरज़दा माहौल में तहलील होकर रह गया हो, जैसे मैं उम्रे ख़याम की किसी रुबाई का एक किरदार हूँ। नगमा कानों में रस घोल रहा था। हसन मेरे कदमों में रक्सा था और शबाब मेरे पहलू में झूम रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक नरमो गुदास बिस्तर पर दराज था। छत पे लटका हुआ खुशनुमा झाड़ तारीकी में चमक रहा था। ना वो बस्मे मौसीकी थी, ना वो रूह परवर नगमा और ना रक्सो सरूर। मैं एक तारीक कमरे में तन्हा लेटा था। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ मुझे याद आता गया और फिर मैं चौंक कर उठ बैठा। हल्की सी सरसराहट दरीचे की जानिब से सुनाई दी थी। मैंने घूर कर देखा तो तारीकी में एक साया सा नजर आया। कोई दरीचे के सामने खड़ा था। उसका बारीक रेशमी लिबास हवा के साथ उड़ रहा था और उसके स्याह रेशमी बाल शानों पर बिखरे थे। चंद्रा, मैंने बेसाख्ता पुकारा। वो तेजी के साथ पलटी और झिपट कर मेरे बिस्तर के करीब आई। चंद्रा को तो तुम कभी ना हासिल कर सकोगे, उसने गजबनाक लहजे में कहा। उसकी आंखें गुस्से से शोले की तरह चमकने लगी। वो चंद्रा नहीं, राजकुमारी निर्मला थी। राजकुमारी तुम? मैंने घबरा कर कहा। वो चंद लम्हे मुझे इस आलम में घूरती रही, फिर आंखों में दहकती हुई आग मांद पड़ गई। एक दिल नवाज मुस्कुराहट लबों पर नमूदार हुई।
صرف نرملا کہو مجھے، اس نے توبہ شکن انداز میں سرگوشی کی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، شاید یہ بھی کوئی خواب تھا، شاید میں نشے میں تھا، لیکن پھر نرملا کا حسین جسم اپنی جیتی جاگتی بھرپور عنایوں کے ساتھ میرے قریب آ گیا۔ اس کے جسم کا گداز اور اس کی مرمری باہوں کا لمس میرے ہوش و حواس پر چھانے لگا، اور شاید میں تمام تر بندشوں کو توڑ کر اس خواب کی تعبیر حاصل کرتا، لیکن اچانک وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ یہ تمہارے بازو پر کیا ہے؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے اپنے بازو کو دیکھا، پھر یاد آیا کہ اس پر امی کا بندھا ہوا تعویذ موجود تھا جس پر چاندی کا چتر چڑھا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، تعویذ ہے، میں نے کہا۔ شاید تعویذ اس کے نرم و نازک بازو پر پڑ گیا تھا۔ تم بلا وجہ ڈر گئی، اسے اتار دو، نرملا نے حکم دیا۔ کیوں؟ یہ ہمارے درمیان حائل ہے، نرملا سام کی طرح پھنکاری۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ شاید اس لیے یہ کہہ رہی ہے۔ میں مسکرایا، میرا ہاتھ تعویذ کھولنے کے لیے بڑھا تو پھر خود بخود رک گیا۔ کوئی انجانی قوت مجھے روک رہی تھی۔ نہیں نرملا، یہ میری ماں نے باندھا تھا، اسے میں نہیں اتار سکتا، میں نے کہا۔ کیا میرے کہنے سے بھی نہیں؟ اس نے ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا عزم ڈگمگایا، لیکن پھر مجھے چندرا کا خیال آیا۔ میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ تم چندرا کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے، نرملا نے غصے میں کہا۔ اس نے میرا ذہن پڑھ لیا تھا۔ میں صبح اسے یہاں سے لے کر جاؤں گا نرملا، میں نے بھی غصے سے کہا، اور اسے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوا تو اپنا مذہب بھی تبدیل کر لوں گا۔ نرملا نے ایک زہریلا کہا لگایا۔ تو پھر اسے بھی حاصل نہ کر سکو گے۔ چندرا میری ہے اور میری اجازت کے بغیر یہاں سے کبھی نہ جائے گی۔ بے شک وہ میری کوئی نہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن مجھے دیدی نے اسے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ میں ابھی واپس جا رہا ہوں اور ان کو لے کر آؤں گا۔ وہ پھر بھی نہ جا سکے گی، اس نے درشت لہجے میں کہا۔ تو میری توہین کی ہے اختر، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ مجھے اس کے لہجے پر سخت غصہ آیا۔ میں اس کا نوکر تو نہیں تھا، وہ ہوگی راجکماری، لیکن اسے میرے ساتھ اس انداز میں گفتگو کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔ میں نے سرہانے رکھا ہوا اپنا لباس پہنا اور جانے کے لیے مڑا۔ نرملا کا طنزیہ کہا بلند ہوا۔ میں نے غصے میں پلٹ کر دیکھا، لیکن کمرہ خالی تھا، نرملا وہاں نہ تھی۔ میں چند لمحے حیران کھڑا رہا، پھر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ لاک تھا، میں نے بار بار زور لگایا، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ وہ مجھے زبردستی یہاں قید رکھے گی۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں نے پھر دروازے کا ہینڈل گھمایا، لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ دروازہ کھول دو نرملا، میں نے غصے میں چلا کر کہا، لیکن کوئی بھی جواب نہ ملا۔ مجبوراً میں واپس آ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ صورتحال پریشان کن تھی، میں یہاں بالکل تنہا تھا۔ نرملا کے پاس ملازموں کی فوج تھی، اور پھر مجھے یاد آیا کہ ان میں بعض خوفناک شکل والے مضبوط حبشی بھی تھے۔ یہاں کوئی مدد بھی نہیں مل سکتی تھی، دور دور تک کہیں آبادی بھی نہ تھی۔ اچانک میری نظر دریچے پر پڑی اور میں لپک کر اس کے قریب پہنچا۔ میں نے باہر جھانکا اور سہم گیا۔ یہ کمرہ زمین سے اتنی بلندی پر واقع تھا کہ اس راستے سے نیچے اترنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شاید یہ حویلی کے بلند مینار پر واقع کوئی کمرہ تھا۔ پھر کیا کروں؟ میں اسی عالم میں کھڑا باہر جھانک رہا تھا۔ صبح ہونے والی سورج کی پہلی کرن پہاڑ کے دامن سے ابھری تو مجھے ایک نئی ہمت پیدا ہوئی۔ میں دروازے کے قریب آیا اور زور زور سے اسے پیٹنے لگا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ غصے میں ایک بار پھر میں نے پوری قوت سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ بلا کسی مجبوری کے کھل گیا۔ چند لمحوں تک مجھے یقین نہ آیا۔ میں کھلے ہوئے دروازے میں کھڑا رہا، ممکن ہے یہ بھی نرملا کی کوئی چال ہو، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں زینہ اترنے لگا۔ میرا خیال صحیح تھا، یہ کمرہ حویلی کے قدیم مینار پر واقع تھا۔ میں نیچے پہنچا تو ہر طرف سناٹا طاری تھا، نہ کوئی ملازم نظر آیا، نہ نرملا اور نہ ہی چندرا۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ چندرا کو تلاش کر کے خاموشی سے ساتھ لے چلوں، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں ہوگی، اور اگر نرملا نے مجھے روکا تو مشکل ہو سکتی تھی۔ میں دبے پاؤں چلتا ہوا استبل تک پہنچا، گھوڑے پر جلدی جلدی ذہن کسی اور حویلی کی چار دیواری سے باہر نکل آیا۔ کسی نے میرا راستہ روکا نہیں۔ سڑک پر پہنچتے ہی میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ ابھی سورج پوری طرح نکلا نہیں تھا اور گھنے جنگل میں اب تاریکی پھیلی تھی۔ سڑک بہت تنگ اور ناہموار تھی، ایک جانب گہری کھائی تھی اور ذرا سی لاپرواہی مجھے سینکڑوں فٹ گہرائی میں پھینک سکتی تھی، اس لیے میں نے رفتار سست کی۔ کروی جانے والی سڑک پر پہنچنے کے لیے مجھے اب چند منٹ درکار تھے، اور عین اسی لمحے جاڑیوں سے کسی چیز نے گھوڑے پہ چھلانگ لگائی۔ میں اپنے خیالات میں اتنا کھویا تھا کہ کچھ دیکھ نہ سکا۔ میرا گھوڑا خوف سے بنبنا کر اچھلا، اور پھر اس سے پہلے کہ میں سنبھل سکتا، گھوڑے کی پشت سے لڑک کر گہری کھائی کی طرف گرنے لگا۔
میں نے خلا میں خات مارے لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ خوف سے میری آنکھیں بند تھی، میں گہرائیوں میں گرتا چلا گیا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ چندرا تھی، غمزدہ، پریشان اور پرنام آنکھیں بھی چندرا کی تھی اور وہ مجھ پر جھکی ہوئی تھی۔ میں ایک بار پھر آرام دہ بستر پر دراز تھا۔ جلتی ہوئی شمع سے ظاہر تھا کہ رات ہو چکی تھی۔ شاید چندرا کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو نے مجھے بیدار کیا۔ چندرا، میں نے آہستہ سے کہا۔ چندرا نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر خوشی سے مسکرائی۔ ہاں، یہ خواب نہ تھا، وہ چندرا ہی تھی۔ بھگوان، تو نے میری پرارتھنا سن لی، اس نے خوش ہو کر کہا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، درد کے ٹیسو سے سارا بدن دکھ رہا تھا۔ چندرا نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر مجھے لٹا دیا۔ نہیں نہیں، تم اٹھنے کی کوشش مت کرو، میں نے گھبرا کر کہا۔ زندگی تھی تو بچ گئے، ورنہ جس طرح گرے تھے جو بابا تمہیں لے کر آئے تھے، میں تو سمجھی تھی کہ تم… وہ سسکیاں لینے لگی اور مجھے یاد آیا میرا گھوڑا اچانک بدک گیا تھا اور میں اس کی پشت سے کھائی کی سمت گر گیا تھا۔ حیرت تھی کہ بچ کیسے گیا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر چندرا کے چہرے سے آنسو پونچھے۔ ابھی تمہیں زندہ ہو پاگل، رو کیوں رہی ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ چندرا نے پیار بڑی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تو مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے تھے؟ اس نے پوچھا۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ اسے نرملا کی ساری باتیں بتاؤں، پھر سوچا یہ مناسب نہ ہوگا۔ تجھے چھوڑ کر کہاں جاؤں گا چندرا؟ دل گھبرا رہا تھا۔ یوں ہی ٹہلنے نکل گیا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ یہ جگہ اچھی نہیں، لیکن تم نہیں مانے۔ اسی کی تو سزا ملی ہے۔ وہ مسکرائی۔ اس حالت میں بھی شرارت سے باز نہیں آئی۔ کیا بہت چوٹ لگی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن بھگوان کی کرپا سے تم بچ گئے۔ گرجو بابا کہہ رہا تھا کہ ایک درخت میں پھنس کر تم نیچے گرنے سے بچ گئے، ورنہ اب تک سورش باش ہو گئے ہوتے۔ میں نے کہا۔ چندرا نے جلدی سے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کیسی بدشگنی کرتے ہو؟ اس نے غصے سے مجھے گھورا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ میں بھی جان دے دیتی، اس نے نظریں جھکا کے بڑے عزم سے کہا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، اس کے چہرے کو گھورنے لگا۔ وہ واقعی چندرا تھی۔ اس کے چہرے پر بکھرا ہوا حسن چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ میں نے بھی ساختہ اس کا ہاتھ چوم لیا۔ چندرا نے شرما کر جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ یہ گرجو بابا کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک غریب لکڑ ہارا ہے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر حویلی میں دیتا ہے۔ اس نے تمہیں گرتے ہوئے دیکھا اور اٹھا کر یہاں لایا، چندرا نے بتایا۔ گرجو بابا نے بتایا کہ تمہیں صرف معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ وہ دوا لگا کر کہتا تھا کہ صبح تک ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نرملا کہاں ہے؟ وہ کچھ دیر پہلے تمہیں دیکھ کر گئی ہے۔ تمہاری واپسی کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ کہہ رہی تھی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو پھر وہ اپنی بگی میں ہم دونوں کو کربی بھیج دیں گی، چندرا نے بتلایا۔ میں کچھ دیر تک سوچتا رہا کہ واقعی نرملا نے اپنا فیصلہ بدل دیا تھا یا محض چندرا کو تسلی دینے کے لیے ایسا کہہ دیا۔ فکر نہ کرو، نرملا دیدی نے آدمی کو بھیج کر گھر پر کہلوا دیا کہ ہم 2-3 دن بعد واپس آئیں گے، چندرا نے مجھے فکر مند دے کر کہا۔ چندرا، کبھی تم نے ایک بات سوچی؟ کون سی بات؟ نرملا، اس کا باپ، اس کے تمام نوکر دن میں کہاں غائب ہوتے ہیں؟ اس میں بھلا سوچنے کی کیا بات ہے؟ چندرا نے کہا۔ جب رات پر جاگیں گے تو دن کو سوئیں گے ہی۔ کیا اس رات میں بے ہوش ہو گیا تھا؟ بے ہوش؟ تم کب کی بات کر رہے ہو؟ کل رات؟ مجھے یاد نہیں کہ میں اس کمرے میں کیسے پہنچا۔ چندرا ہنس پڑی، پھر اس نے پریشان نظروں سے مجھے دیکھا جیسے میری ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ تم نرملا دیدی کے ساتھ خود ہی چل گئی تھے، اس نے کہا۔ مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا، تم آرام کرو، شاید چوٹ کی وجہ سے۔ نہیں چندرا، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ لیکن کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے نرملا، یہ حویلی اور یہاں کا سب کچھ حقیقت نہیں، ایک خواب ہے۔ چندرا واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ اختر، اب تم سو جاؤ، لاؤ میں تمہارا سر دباؤں۔ وہ سر باقی رہی۔ میں سوچتا رہا، نرملا نے دھمکی دی تھی کہ چندرا اب کبھی واپس نہ جائے گی، لیکن اب کیا وہ زبردستی چندرا کو روک سکتی تھی؟ وہ چندرے کی رشتہ دار تھی اور پھر راجکماری بھی۔ اگر اس نے شیکھر اور دیدی سے چندرا کو مزید روکنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ یقیناً انکار نہ کر سکیں گے، اس لیے میرا ضد کرنا بیکار تھا۔ جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہوگی میں واپس چلا جاؤں گا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ نرملا کمرے میں داخل ہوئی۔ چندرا کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ شاید اسے ناگوار گزرا تھا کہ وہ میرا سر دبا رہی تھی۔ چندرا نے سہم کر ہاتھ روکے، لیکن نرملا دوسرے ہی لمحے مسکرا کے آگے بڑھی۔ کیسی طبیعت ہے اختر؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ سارے بدن کو درد ہے۔ چندرا، تم ذرا جا کر دیکھو، کھانا لگ جائے تو ہمیں بلانا، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ اچھا نرملا دیدی۔ چندرا فوراً چلی گئی۔ نرملا میرے بستر کے سرہانے آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے ناراض نہ کیا ہوتا تو یہ سزا کیوں ملتی؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ تو یہ سزا اس وجہ سے ملی ہے۔ میں بھی ہنسا۔ پھر مجھ پر تمہارا قابو نہ چل سکا، شاید میرے گھوڑے پر چل گیا۔ اختر، تم بہت نادان ہو، اس نے مخمور نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔
آج تک کسی نے میری محبت کو نہیں ٹھکرایا۔ میں چونک پڑا۔ مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ وہ مجھ پر کیوں مہربان ہے۔ لیکن تم شادی شدہ ہو نرملا دیوی؟ تھی۔ اس بیوقوف نے بھی ایسی ہی غلطی کی تھی۔ تو کیا تم نے اپنے شوہر کو؟ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ شیر سنگھ کی وہ واقعی ایک حادثہ تھی۔ ہماری آپس میں تکرار ہوئی اور وہ غصے میں مجھے یہ دھمکی دے کر گیا کہ واپس نہیں آئے گا۔ پتا جی اس بات پر ناراض ہوئے، راستے میں اسے حادثہ پیش آیا اور وہ مر گیا۔ پٹ پہ تم بیوہ ہو۔ ہندو مذہب میں بیوہ جہنم میں ڈالو مذہب کو، وہ جھنجھلا کر بولی۔ میں صرف نرملا ہوں، اپنی مرضی کی مالک، اس نے فرعونی انداز میں کہا۔ میں ہنس دیا۔ بڑی ضدی اور ظالم بھی ہو تم۔ وہ مسکرائی۔ مجھے جو چیز پسند آئے اسے حاصل کر کے چھوڑتی ہوں، لیکن اس وقت تو میں ہل بھی نہیں سکتا۔ میں نے بہانہ کیا۔ اس مسئلے پر بھی بعد میں بات کر لیں گے۔ اس نے مجھے ملامت بڑی نظروں سے دیکھا۔ مجھ سے جھوٹ بولنا بیکار ہے اختر، اس نے کہا۔ چندرا کا خیال چھوڑ دو، وہ تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی ہندو اپنی لڑکی تم سے بیاہ دے گا؟ تم بھی تو ہندو ہو نرملا۔ میں نے کہا نا، میں صرف نرملا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی۔ تم جانتے ہو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ تم چاہتی ہو کہ میں چندرا کا دل توڑ دوں، میں نے غصے میں کہا۔ اس نے مجھے پھر ملامت آمیز نظروں سے گھورا اور پھر کھڑی ہو گئی۔ تم ضدی ہی نہیں، بدقسمت بھی ہو، اس نے جواب دیا۔ تمہارے لیے بگی تیار ہے، بہتر ہے کہ ابھی واپس چلے جاؤ، اس نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس وقت میں اس حالت میں کیسے جاؤں، یہ تم جانو۔ لیکن میں پھر کہتی ہوں کہ بہتر ہے ابھی چلے جاؤ ورنہ۔ اور چندرا وہ غضب ناک انداز میں مڑی۔ چندرا میری بہن ہے، میں تم جیسے آوارہ آدمی کے ساتھ اسے نہیں جانے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا وہ جا چکی تھی۔ میرے لیے یہ توہین ناقابل برداشت تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسی وقت روانہ ہو جاؤں گا۔ کوشش کر کے میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ہاتھ پر سلامت تھے، لیکن ہراشوں میں ٹیسے اٹھ رہی تھی۔ پھر بھی میں اسی حالت میں ہال کے اندر پہنچا۔ نرملا اور چندرا اگچھی کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ چندرا، میں نے پکارا۔ نرملا نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور پھر ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ اسے باہر بھگی تک پہنچا دو، اس نے نفرت سے کہا۔ میں نے چندرا کی طرف دیکھا، وہ بے بسی کے عالم میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ ملازم حکم کی تعمیل کرنے کے لیے میری طرف بڑھا۔ میں غصے سے پیجوتاب کھاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔ نرملا کی فٹن تیار کھڑی تھی۔ کوچوان نے دروازہ کھولا، لیکن میں اس مغرور لڑکی کا احسان لینے کو اس حالت میں بھی تیار نہ تھا، اس لیے سیدھا استبل کی طرف بڑھا۔ میں نے اپنے گھوڑے پر زین کسی اور شدید تکلیف کے باوجود اس پہ سوار ہو کر چل دیا۔ رات کا وقت تھا، راستہ خطرناک تھا، لیکن غصے کے عالم میں تکلیف اور خطرہ کسی چیز کا احساس نہ رہا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کس طرح سفر طے کیا، لیکن رات کے پچھلے پہر میں گھر پہنچ گیا۔ چندرا کی موت کی خبر مجھے بیراگڑھ میں ملی تھی۔ میں زخمی حالت میں چترکوٹ سے کروی واپس پہنچا تو تایا کی بیماری اور فوراً پہنچنے کا تار گھر پہنچ چکا تھا۔ حامد بھائی اور بھابھی بے چینی کے ساتھ میرے منتظر تھے، لیکن میری حالت دیکھ کر وہ بدحاس ہو گئے۔ انہوں نے صبح کی گاڑی سے بیراگڑھ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن حامد بھائی ضد کر رہے تھے کہ مجھے اس حالت میں سفر نہیں کرنا چاہیے اور وہ تنہا جائیں گے۔ بڑی مشکل سے میں انہیں یقین دلا سکا کہ معمولی چوٹیں تھیں اور میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ گاڑی صبح 5 بجے روانہ ہوئی، اس لیے میں شیکھر اور دیدی سے بھی مل نہ سکا۔ خیال تھا کہ کچھ ہی روز کے بعد واپس آ جاؤں گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تایا ہمارے پہنچنے کے چند روز کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیراگڑھ ان دنوں جنگلی قیدیوں کا بڑا کیمپ تھا اور ابا اور تایا نے مل کر یہاں کھانا سپلائی کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ لاکھوں کا بزنس تھا، اس لیے ابا نے مجھے وہیں روکا اور حامد بھائی چند روز بسد بھابھی کو لے کر دھی چلے گئے۔ چندرا کی اچانک موت کی خبر مجھے بھابھی کے خط سے ملی۔ انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ چترکوٹ میں ایک اتفاقی حادثے میں چندرا ہلاک ہو گئی، اسے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ مجھے اس خبر سے شدید صدمہ پہنچا۔ کچھ روز تک میں بالکل سکتے کے عالم میں رہا۔ دل کہتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، اسے سانپ نے نہیں، ایک حسین ناگن نے ڈس لیا تھا جس کا نام نرملا تھا۔ لیکن کام کی مصروفیت میں آہستہ آہستہ میں اس غم کو بھول گیا۔ پھر خبر ملی کہ چندرا کا گھر اجڑ گیا اور اس کے بعد دیدی بھی چند ماہ کے وقفے میں چل بسی۔ اس کے بعد کروی جانے کا خیال بھی اذیت کا باعث ہوتا تھا۔ دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ جنگ ختم ہوئی۔ بیراگڑھ کا کیمپ بھی کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گیا۔ اس کیمپ سے ہزاروں افراد کا روزگار کا سلسلہ تھا۔ یہ لوگ جنگ کے خاتمے سے بے روزگاری کا شکار ہو گئے، لیکن ہم نے اتنا کمایا کہ فوری طور پر کوئی اثر نہ پڑا اور ہم نے جنگلات کے ٹھیکے کا کام شروع کر دیا۔
یہ تب کا زمانہ تھا جب ایک کام سے مانگپور جانے کا اتفاق ہوا۔ میرا اسکول کا دوست اشفاق وہاں ریلوے میں ملازم تھا اور اس کی شادی میں شرکت کے لیے میں وعدہ کر چکا تھا۔ مانگپور پہنچ کر ہم بچپن سے لے کر جوانی کے ان ایام کو یاد کرتے رہے جو کروی میں گزرے تھے۔ اشفاق نے مجھے بتایا کہ انور ان دنوں کروی کے ہاسپٹل میں سرجن کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ وہ لندن سے FRCS کر کے آیا تھا۔ بچپن کے ساتھیوں میں انور اور شیکھر میرے عزیز ترین دوست تھے۔ اسٹیشن پر اترا تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ چھوٹی سی آبادی اب ایک بڑا شہر بن چکی تھی۔ ہاسپٹل اسٹیشن سے قریب تھا، اس لیے مجھے انور کا پتہ لگانے میں دشواری نہ ہوئی۔ میں دوپہر کو پہنچا تھا، انور کو میری آمد کی کوئی اطلاع نہ تھی۔ ہاسپٹل پہنچا تو معلوم ہوا کہ انور آپریشن تھیٹر میں ہے۔ میں اس کے کمرے میں انتظار کرنے لگا۔ اسے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، اس لیے جب وہ آپریشن تھیٹر سے واپس آیا تو مجھے پہچان نہ سکا۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں کوئی مریض ہوں، اس لیے قدرے ناگواری کے ساتھ مجھے دیکھا اور واش بیسن میں ہاتھ دھونے لگا۔ ہاں بھئی، آج کئی آپریشن تھے، آپ لوگ اگر باہر ہی انتظار کر لیا کریں تو کوئی حرج نہیں، وہ ترش لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے آپ اپنی آنکھوں کا بھی آپریشن کرا لیں تو مناسب ہوگا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ غصے میں میری طرف مڑا اور پھر حیرت اور مسرت سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ ابے تو یہاں کب آیا؟ وہ دوڑ کے مجھ سے لپٹ گیا۔ صابن بھری خاد کا بھی اسے خیال نہ رہا۔ میں نے بامشکل اسے پنے دکھیلا۔ کمبخت خاد تو دھو لے، کپڑوں کا ناز کر دیا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے قسم ہے کہ تجھے دیکھ کر سب بھول گیا، تو ہے بڑا ظالم، کبھی بھول کر خط، اور تو نے تو بڑے خط بھیجے تھے۔ میری جان، مجھے تیرا پتہ نہیں معلوم تھا۔ لندن سے آیا تو حامد بھائی کا تبادلہ ہو چکا تھا اور یہاں ایسا پھنسا کہ کہیں آنے جانے کے قابل نہ رہ سکا۔ وہ مجھے اپنے بنگلے لے گیا جو واقعی قریب ہی تھا۔ کھانے کے بعد ہم دیر تک باتیں کرتے رہے اور ماضی کو یاد کر کے دل خوش کرتے رہے۔ اسے شام کو پھر ہاسپٹل جانا تھا، اس لیے میں آرام کرنے لیٹ گیا۔ انور بنگلے میں تنہا رہتا۔ والدین اب بھی اپنے گاؤں میں مقیم تھے جہاں ان کی بڑی ذمہ داری تھی۔ میں سو کے اٹھا تو شام تھی۔ انور اپنی کار چھوڑ گیا تھا۔ میں سیدھا چندرا کے گھر کی طرف پہنچا، لیکن وہاں اب کئی منزلہ عمارت کھڑی تھی۔ بہت دیر تک میں گاؤں میں بیٹھا حسرت بھری نظروں سے اس عمارت کو دیکھتا رہا۔ شیکھر، چندرا دیدی، سب کی صورتیں آنکھوں میں رقص کرتی رہی۔ مجھے یہ تک احساس نہ تھا کہ میرے رخسار آنسو سے تر ہو چکے ہیں، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا، صرف یادیں تھی، ان کا درد تھا اور ایک خلش تھی۔ رات کو میں نے انور سے شیکھر کے بارے میں پوچھا، لیکن اسے بھی کچھ زیادہ علم نہ تھا کیونکہ وہ ان دنوں اپنے تعلیم کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ ہم دیر تک شیکھر کو یاد کرتے رہے۔ میرا ارادہ تھا کہ دوسرے دن واپس چلا جاؤں گا، لیکن انور ضد کر رہا تھا کہ چند روز رکنا ہوگا۔ میں یہ سوچ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا کہ دوسرے دن اسے راضی کر لوں گا۔ ہر لمحہ اذیت دے رہا تھا۔ چندرا کے بغیر یہاں رکنا میرے لیے برداشت سے باہر تھا، لیکن انور کو میرے دل کی کیفیت کا اندازہ نہ تھا۔ آنکھ لگتے ہی میں نرملا کی حویلی میں تھا۔ وہی کمرہ تھا، وہی راگ رنگ کی محفل اور وہی رقصائے، اور پھر میں حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ میرے قریب ٹیم دراز رقاصہ نے جب چہرہ اٹھایا تو میں نے اسے پہچانا۔ وہ چندرا تھی، میری چندرا۔ اس کے چہرے پر غم و یاس کے بادل چھائے تھے اور وہ اس طرح مجھے دیکھ رہی تھی جیسے شدید بے بسی کے عالم میں ہو۔ میں نے نرملا کی طرف دیکھا، اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ چندرا، میں نے غصے سے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ لیکن چندرا خاموش رہی۔ جام لیے ہوئے اس کا ہاتھ میری سمت خنوس بڑھا ہوا تھا۔ کیا تمہیں چندرا کا یہی روپ پسند نہیں؟ نرملا نے زہریلے لہجے میں کہا۔ نرملا، تم چندرا کو اس طرح بے عزت نہیں کر سکتے، میں نے غصے سے کہا۔ چندرا میری داسی ہے، وہ اب میرے حکم کی پابند ہے، نرملا نے کہا۔ نہیں، تم یہ چندرا پر ظلم نہیں کر سکتی، میں نے لپک کر چندرا کا ہاتھ پکڑا۔ آؤ چندرا، ہم یہاں ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ میں نے اسے اپنی طرف گھسیٹا، لیکن چندرا نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے غمزدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر اٹھ کر رقص کرنے لگی۔ اس نے کوئی نغمہ شروع کیا، بڑا المیہ نغمہ تھا۔ اس کی آواز رس ہو رہی تھی، کانوں میں گھنٹیاں بج رہی تھی، اور نرملا وہ فاتحانہ انداز میں کہکہے لگا رہی تھی۔ چندرا، میں غصے میں اچانک دھاڑ کر اس کی طرف بڑھا اور اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ تمام جسم پسینے سے تر تھا، دل زور زور سے اچھل رہا تھا، لیکن میں چتر کوٹ میں نہیں، اپنے بستر پر پڑا تھا۔ میں نے اٹھ کر لائٹ چلائی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، گلا میرا خشک تھا، اس لیے میں نے تھرماس سے پانی اڈیلا اور پورا گلاس خالی کر دیا۔ چندرا کی صورت میری نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ عالمی خواب میں بھی وہ ایک لفظ نہ بولی، لیکن اس کی نگاہیں بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ ان میں غم تھا، بے پناہ شکوہ اور بے انتہا بے بسی اور قرب تھا۔
میرا دل تڑپ کے رہ گیا، بار بار یہ خیال آتا کہ چندرا زندہ ہے، وہ میری منتظر ہے۔ نرملا نے اسے قید کر کے رکھا ہے، اسے غلام بنایا اور اسے مجھ سے یہ شکایت کہ میں نے اسے بھلا دیا۔ اس قرب و اذیت سے نجات دلانے کی کوشش نہیں کی، کوئی انجانی قوت مجھے چترکوٹ بلا رہی تھی۔ میں نے کپڑے بدلے اور باہر نکل آیا۔ انور کی گاڑی گیراج میں تھی، چابی گاڑی میں نہ تھی، شاید انور کے پاس ہو۔ میں اس کے کمرے کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ دروازہ کھلا۔ انور شب خوابی کے لباس میں کھڑا مجھے حیرت سے تک رہا تھا۔ خیریت تو ہے نا؟ اس نے سوال کیا۔ میں آہٹ سن کر اٹھ بیٹھا، لیکن تم اتنی رات کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، ذرا طبیعت ٹھیک نہیں، شاید باہر گھومنے سے تسکین ہو۔ میں نے بہانہ کیا، گاڑی کی چابی دے دو۔ لیکن تم اتنی رات کہاں گئے ہو جاؤ گے؟ اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ذرا یوں ہی تفریح کروں گا۔ آخر تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں معلوم ہوتی، اس نے فکرمندانہ لہجے میں کہا۔ اندر آ جاؤ، میں تمہیں کوئی مسکن دوا دیتا ہوں۔ دوا؟ میں نے چنچلا کے کہا۔ تم پاگل ہو، مجھے دوا کی نہیں کھلی ہوا میں گھومنے کی خواہش ہے۔ اتنی رات کو؟ کیوں؟ قتل اور ڈکیتی کی وارداتیں بہت عام ہو گئی ہیں اور پولیس ان پر اسرار وارداتوں کا پتہ چلانے سے قاصر ہے، لیکن میرے پاس ہے کیا جو ڈاکہ ڈالے گا؟ تمہاری زندگی جو مجھے بہت پیاری ہے۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ انور نے مجھے ایک دوا پلائی جس سے اعصاب کو بڑا سکون ملا، اور پھر اس وعدے کے بعد کہ وہ صبح کار میرے پاس چھوڑ جائے گا، میں اپنے کمرے میں واپس آیا۔ جب میں کمرے میں بستر پر بیٹھا تو صبح کی سفیدی افق پر پھیلنے لگی۔ میں دیر تک سوتا رہا، جب آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ غسل کر کے میں نے لباس تبدیل کیا، خاصا ماں نے ناشتہ لگایا، بھوک لگ رہی تھی اس لیے پیٹ بھر کے ناشتہ کیا، اور جب باہر نکلا تو 12 بجنے والے تھے۔ گاڑی سٹارٹ کر کے میں نے چترکوٹ کے راستے پہ چھوڑی۔ ایک انجانی مسرت کا احساس ذہن پہ چھاتا جا رہا تھا، جیسے میں واقعی چندرا کے پاس جا رہا ہوں، لیکن چندرا تو مر چکی تھی۔ چترکوٹ جانے والی سڑک اب کچھ چوڑی ہو گئی تھی اور ڈامر ڈال کر اسے اب ہموار کر دیا گیا تھا۔ اب چونکہ اس پر بس چلنے لگی تھی، اس لیے پکے یکے اور گھوڑے کا استعمال عام ہو گیا تھا۔ سڑک کے کنارے پر لگے ہوئے درخت بھی کم نظر آتے تھے اور جھاڑیاں صاف کر دی گئی تھی، لیکن ڈہلوان پر گنا جنگل اب بھی پہلے کی طرح موجود تھا۔ راستے میں صرف ایک بس ملی، ورنہ زیادہ تر یاتری پیدل یا گھوڑے پر جاتے ہوئے ملے۔ بدھ کا دن تھا اور شدید گرمی تھی، ہوا بند تھی، ایسے لگتا تھا کہ شام تک بارش ہو جائے گی۔ رام چندر جی کا مندر نظر آنے لگا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں بن باز کے زمانے میں انہوں نے قیام کیا تھا۔ راج محل کے عیش و عشرت میں پلنے والا یہ راج کمال کتنی تکلیف برداشت کر کے یہاں پہنچا۔ ان دنوں آمد و رفت کا یہ راستہ بھی نہ رہا ہوگا۔ یہاں نہ مندر تھا نہ کوئی آبادی، لیکن اس ویران جنگل میں بھی سیتا نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ اپنے جیون ساتھی کے دکھ درد میں یہاں بھی شریک تھی۔ میں سوچنے لگا ان دونوں کو ایک دوسرے سے کتنی محبت تھی۔ یہ مندر، یہ پہاڑی اور ہرے بڑے پرانے درخت سب رام اور سیتا کی محبت کے گواہ تھے۔ وہ سیتا کی جان ساری اور شوہر پر برستی کے شاہد تھے۔ یہ جگہ ان کی محبت کی یادگار تھی۔ جس طرح یونانی دیو مالا میں اپالو نے کوہ اولمبس کو اپنا ٹھکانہ بنایا، اسی طرح ہندو دیو مالا میں چترکوٹ کو رام چندر جی کے مسکن کی حیثیت سے متبرک حیثیت حاصل تھی۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ راجکماری نرملا کی حویلی کو جانے والی سڑک کا موڑ آیا۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ یہ سڑک پہلے سے بھی زیادہ خراب حالت میں تھی۔ جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے تھے، جھاڑیاں سڑک کے درمیان میں بھی اگ گئی تھی، جیسے برسوں سے اس پر سفر نہ کیا گیا ہو۔ میری کار بہت آہستہ رفتار سے ہچکولے کھا رہی تھی، اور مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں چندرا کو لینے یہاں آیا تھا، لیکن اب چندرا مجھ سے بہت دور جا چکی تھی۔ میں اسے کبھی نہ اپنا سکوں گا، البتہ اس کی یاد میرے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے گی۔ اس کی محبت سے میری یادوں کا چمن ہمیشہ مہکتا رہے گا۔ نرملا، مجھے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ تم چندرا کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے۔ پھر میں یہاں کیوں آیا تھا؟ نرملا کے پاس کیوں جا رہا تھا؟ قلعے کا فاٹک آ چکا تھا۔ اندر داخل ہوا تو ہر سمت ویرانی ہی ویرانی تھی، جیسے یہاں اب کوئی نہ ہو۔ شاید نرملا بھی یہاں سے کہیں اور چلی گئی ہو۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ پوچھا بھی نہ تھا۔ کار سے اتر کر میں آگے بڑھا۔ استبل بھی ویران تھا، حویلی میں بھی کسی کی رہائش کے آثار نہ تھے۔ میرا یہاں آنا حماقت تھی، میں نے سوچا، اور پھر اسی پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھا جہاں ہم نے محبت کا پہلا اقرار کیا تھا۔ چندرا نہیں تھی، لیکن اس کے گنوارے بدن کی خوشبو فضا میں رچی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور مجھے بیٹھے بیٹھے ایسی نیند آئی کہ ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو اندھیرا سا چکا تھا۔ میں چونک کے اٹھا۔ حویلی میں روشنی ہو رہی تھی، نوکر اور دھاسیاں بھاگ بھاگ کر کام کر رہے تھے۔ میں نے آنکھیں مل کے دیکھا، نہیں، یہ خواب نہ تھا۔ حویلی میں زندگی کے آثار پہلے کی طرح نظر آ رہے تھے، اور پھر گھنگرو کی ہلکی سی چھنک سے میں اچھل پڑا۔
میں نے گھوم کر دیکھا درخت کی جس موٹی جڑ کے سہارے میں سو گیا تھا وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی گہری نیند سوئے تھے۔ فضا میں سرگوشی ابھری۔ خدایا اگر میں خواب نہیں دیکھ رہا تو یہ کیا تھا؟ آواز چندرا کی تھی۔ چندرا تم؟ ہاں اختر میں تمہاری چندرا ہوں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کتنے کٹھور ہو تم، کبھی ہمیں یاد بھی نہ کیا تھا۔ لیکن میں نے تو سنا تھا تم مر گئی۔ تمہارے لیے میں کبھی نہ مروں گی اختر، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ خدایا تو کیا ان لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ مجھے چندرا کی موت کی اطلاع اس لیے دی گئی کہ میں ادھر کا رخ نہ کروں۔ کتنے ظالم ہیں یہ لوگ۔ میں بے ساختہ چندرا کے سمت بڑھا۔ او چندرا مجھے معاف کر دو، لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ میرے بازو میں تھی، اس کے جسم سے تیز خوشبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غم کے بادل اس طرح لہرا رہے تھے جیسے میں نے خواب دیکھا تھا۔ چندرا، میں نے اس کا بھیگا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مجھے شیکر اور دیدی کی موت کا بڑا دکھ تھا۔ وہ سسکیاں لینے لگی۔ اب دنیا میں میرا کوئی نہیں سوائے تمہارے، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں روزانہ شام کو اس درخت کے کنارے بیٹھ کر تمہیں یاد کیا کرتی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ تم ضرور آؤ گے، مگر مجھے کب معلوم تھا کہ تم زندہ ہو؟ میں نے کہا، میں یہاں دوپہر سے بیٹھے بیٹھے سویا، میرا خیال تھا کہ یہاں کوئی نہیں، تو مجھے کیوں نظر نہ آئی؟ مجھے دن میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ دن میں اپنے کمرے میں بند رہتی ہوں۔ لیکن کیوں؟ اختر تمہیں کچھ نہیں معلوم، اس نے ایک سرد آہ بھری۔ نرملا، لیکن وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ تاریکی میں نرملا اتنی اچانک نمودار ہوئی کہ ہمیں پتہ نہ چل سکا۔ چندرا سہم کر مجھ سے دور ہٹی، لیکن نرملا مسکرا رہی تھی۔ ابھی جی نہیں بھرا باتوں سے تم دونوں کا، اس نے مسکرا کر پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ میں آیا ہوں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے سب کچھ معلوم رہتا ہے اختر، نرملا نے پر اسرار انداز میں مسکرا کے کہا۔ آؤ، کھانا لگ چکا ہے۔